रात जब भी बीवी के करीब जाने लगता तो बीवी को पेट दर्द से बेहोशी के दौरे पड़ने लग जाते। मैं उसे फ़ौरन हस्पताल ले जाता, जहां डॉक्टर अल्ट्रासाउंड रूम में ले जाता, और जब वो 1 घंटे बाद बाहर आती तो बहुत खुश नज़र आती। रोज़ ऐसा होता तो मुझे शक हुआ। एक दिन बीवी को बेहोश करके खुद उसका बुर्का पहनकर अल्ट्रासाउंड रूम में चला गया तो सर पर सातों आसमान टूट पड़े। जब फरीदा आंटी अम्मा से मिलने के लिए हमारे घर आईं तो मुझे देखते ही अम्मा से कहने लगी कि कब तक इसे कंवारा बिठाकर रखने का इरादा है, इसकी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती। फरीदा आंटी मेरी बड़ी खाला थीं और वो जब भी घर आती मेरी शादी का मौजू छेड़ कर बैठ जाती। अम्मा बेजारगी से फरीदा आंटी से कहने लगी कि तुम ही समझा कर देख लो, मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ, लेकिन ये लड़का शादी नहीं करना चाहता। मैं क्यों ज़बरदस्ती इसकी शादी करवा के दूसरों की बेटी की ज़िंदगी मुश्किल में डालूं। अम्मा की बात सुनकर फरीदा आंटी मुझसे कहने लगी कि तू 30 के करीब होने वाला है, तेरे बाल सफ़ेद होने की उम्र आ गई है, अब भी शादी नहीं करेगा तो कब करेगा। जब कोई नेक और शरीफ औरत मिल जाएगी तो मैं शादी कर लूँगा। मैंने जान छुड़ाने के लिए खाला को कह तो दिया, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि इस दफ़ा वो पूरी तैयारी से आई हैं। मेरी बात सुनते ही झट से आंटी ने अपने पर्स से तस्वीर निकाली और अम्मा को दिखाते हुए कहने लगी कि ये लड़की बहुत ही नेक, बापर्दा और शरीफ है, अपने खुरम के साथ इसकी जोड़ी बहुत जचेगी। अम्मा गौर से तस्वीर देखने में मसरूफ़ थी और मैंने अपना सर पकड़ लिया था, मतलब कि इस दफ़ा मेरी जान खुलासी होने वाली नहीं। अम्मा कहने लगी कि लड़की तो बहुत ही प्यारी है, एक दफ़ा तू भी देख ले। अम्मा ने ज़बरदस्ती मेरे हाथ में तस्वीर पकड़ा दी और जैसे ही मेरी नज़र तस्वीर पर पड़ी तो मैं पलक झपकना भूल गया। चांद सा चमकता चेहरा और बड़ी बड़ी रोशन आँखें, ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी ज़मीन पर उतर आई हो। खाला कहने लगी कि लड़की बहुत ही बापर्दा है और नमाज रोज़े की पाबंद है, नेक शरीफ लोग हैं, बस थोड़े से गरीब हैं, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं। खाला मेरी शक्ल देखकर पूछने लगी कि अब बताओ क्या करना है। मुझे तो पहले ही नज़र में भाग गई थी, मैं भला क्या कहता। मैंने कह दिया कि ठीक है, आप दोनों मिलकर देख ले। मेरा जवाब सुनकर वो दोनों ही खुश हो गई थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस दफ़ा मैं हामी भर लूँगा। ख़ानदान में मौजूद मेरी उम्र के तमाम लड़कों की ही शादी हो चुकी थी और मैं ही था जो अभी तक कंवारा था, और ये बात बाकी सबसे हज़म नहीं हो रही थी कि मैं क्यों सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे हमेशा से यही लगता था कि शादी करके इंसान बहुत सी मुश्किलों में फंस जाता है, इसलिए मैं आज़ाद रहना चाहता था। मेरी काफ़ी सारी दोस्ती यारियाँ थीं और मैं ज़्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारता था, इसलिए मैं शादी से भी कतराता था, क्योंकि मेरे जिस भी दोस्त की शादी होती वो हमारी बैठक से निकल जाता और बहुत कम ही उसकी शक्ल दिखाई देती। मुझे लगता था कि शादी करके इंसान पूरी तरह बेबस और कैद हो जाता है और उसे बीवी के इशारों पर नाचना पड़ता है। लेकिन इस दफ़ा आंटी ने जो तस्वीर दिखाई थी उसे देखने के बाद मैं इनकार न कर सका। अम्मा और आंटी अगले दिन ही इस लड़की के घर मेरा रिश्ता लेकर चली गईं और वापस आकर अम्मा ने तो इस लड़की की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। इसका नाम फ़ायज़ा था, वो सिर्फ 17 साल की थी। अम्मा बता रही थी कि बहुत ही नेक और तमीज़दार बच्ची है, तहजीब और इखलाक तो कूट कूट कर भरा है। मैंने अम्मा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब वही तमीज़दार बच्ची बहू बनकर आएगी तो आपकी उससे एक न बनेगी। अम्मा मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए कहने लगी कि कभी तो अच्छी बात मुंह से निकाला कर, वो ख़ानदानी और शरीफ बच्ची है और मुझे यकीन है कि हमारे साथ बहुत ही अच्छी तरह रहेगी। मैं भला क्या कह सकता था, मैंने तो सास बहू को हमेशा लड़ते हुए देखा था। मेरी और फ़ायज़ा की धूमधाम से मंगनी कर दी गई और शादी के लिए अम्मा ने 6 महीने लिए थे। मैं भी सब लड़के लड़कियों की तरह फ़ायज़ा से फ़ोन पर बातें करना चाहता था, लेकिन अम्मा ने ये कहकर मुझे साफ मना कर दिया कि वो पर्देदार बच्ची है और इन सब बातों को अच्छा नहीं समझती। मैंने ये सोचकर अपने जज्बात को काबू में कर लिया कि 6 महीने बाद वो मुकम्मल तौर पर मेरी दस्तरस में आने वाली थी। मंगनी क्या हुई, अम्मा ने तो शादी की तैयारियां शुरू कर दी और मेरी सारी जमा पूंजी मुझसे लेकर अपनी बहू के जेवर और कपड़े बना डाले और मैं देखता ही रह गया। शादी होने से पहले ही मैं पूरी तरह कंगाल हो गया था। मुझे समझ नहीं आता था कि हम लोगों ने शादी को इतना मुश्किल क्यों बना लिया।
کہ انسان کی زندگی بھر کی کمائی 2 دن کے لیے پوری طرح لٹا دی جاتی ہے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور میں ایک ایک دن فائزہ کے نام پر گن گن کے گزار رہا تھا۔ میرے یار دوست میرا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ تو اب ہماری بیٹھک میں چند دنوں کا ہی مہمان ہے، ایک دفعہ تیری شادی ہو گئی تو پھر تو بھی نظر نہیں آئے گا۔ میں نے اپنے دوستوں کو کہہ دیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ شادی کے دن سر پر آ گئے تھے اور اماں کی بے چینی اور تیاریاں دیکھنے لائق تھیں۔ میں اماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سارے جہاں میں چراغاں کر دیتی۔ اماں نے میری بیوی کے لیے ایک سے ایک جوڑے کا انتخاب کیا۔ بارات والے دن گھر سے نکلنے سے پہلے اماں نے میرا صدقہ اتارا اور خوب شان سے بارات لے کر نکلی۔ نکاح کے بعد تھوڑی ہی دیر میں رخصتی ہوئی اور میں فائزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ فائزہ کے ماں باپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان کی بیٹی کا بہت خیال رکھوں گا۔ مجھے بھی اس بات کا احساس تھا کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی دوسرے کو سونپ دینا بہت ہی مشکل کام ہے، اس لیے میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میری وجہ سے کبھی ان کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ گھر لاتے ہی اماں نے فائزہ کا صدقہ نکالا اور اسے میرے کمرے میں بٹھا دیا۔ میرے دوستوں نے مجھے گھیر لیا اور کہنے لگے کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، اب تو ساری زندگی تمہیں بیوی کے پلو سے ہی بندھا رہنا ہے، اس لیے آج رات ہمارے ساتھ ہی رہو۔ بڑی مشکل سے رات 3 بجے کے قریب میں نے اپنے دوستوں سے اپنی جان چھڑوائی اور کمرے میں چلایا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی میں حیران رہ گیا کیونکہ فائزہ میرا انتظار کرتے کرتے سو چکی تھی۔ وہ اپنا عروسی جوڑا بھی تبدیل کر چکی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیسی دلہن ہے جس نے میرے آنے کا انتظار تک نہ کیا اور اپنا عروسی لباس بھی تبدیل کر لیا جس میں نے اسے نظر بھر کے دیکھا بھی نہ تھا۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ وہ کافی دیر سے میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میرے دوستوں کی وجہ سے اتنا وقت لگ گیا۔ مجھے اپنے دوستوں پر غصہ آنے لگا۔ آج کی رات جس کے لیے میں نے 6 مہینے تک اپنے جذبات پر قابو کیا تھا وہ میرے دوستوں کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی۔ میں بھی کپڑے تبدیل کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن مجھے کسی صورت نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ 1-2 دفعہ میں نے فائزہ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، لیکن وہ نیند میں کسمسا گئی اور مجھے اسے یوں پریشان کرنا کچھ مناسب نہ لگا۔ فجر کی اذان پر وہ خود بخود ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کچھ بات کیے بنا ہی نماز ادا کی تھی۔ کافی دیر وہ جائے نماز پر بیٹھی دعاؤں میں مشغول رہی اور پھر جیسے ہی وہ بستر پر آئی تو میں اپنے آپ پر قابو نہ کر سکا اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ پیٹ کے درد سے بری طرح تڑپنے لگی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تک وہ بالکل ٹھیک تھی۔ وہ درد کی شدت سے زوروں کی تار رو رہی تھی۔ میں نے اسے ہسپتال لے جانا مناسب سمجھا۔ اس نے فوراً برقع پہن لیا اور میں اسے لے کر ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ اماں گہری نیند سو رہی تھی، اس لیے میں انہیں بھی نہ بتا سکا۔ فائزہ نے مجھے جس ہسپتال کا نام بتایا میں اسے اسی ہسپتال لے آیا۔ ڈاکٹر اسے الٹرا ساؤنڈ کے لیے کمرے میں لے گیا۔ میں بے چینی سے یہاں وہاں ٹہلنے لگا۔ شادی کی پہلی رات ہی میری بیوی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ وہ دلہن بن کے بہت حسین لگ رہی تھی۔ سادگی میں سوتے وقت بھی وہ قیامت ڈھا رہی تھی، لیکن میں نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو کر لیا تھا اور جب اس کے قریب جانے کا وقت آیا تو وہ بیچاری تکلیف میں مبتلا ہو گئی۔ 1 گھنٹے بعد وہ الٹرا ساؤنڈ سے باہر آئی تو اس کا چہرہ بالکل نارمل تھا اور درد کے کوئی آثار نہ تھے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیں لکھ دی تھی اور کہا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ میں ایسی کوئی بات نہیں کہ پریشانی ہو۔ میں فائزہ کو واپس گھر لے کر آ گیا، لیکن جیسے ہی گھر پہنچا تو دیکھا اماں بہت ہی پریشان سی بیٹھی ہیں اور ہم دونوں کو دیکھتے ہی پوچھنے لگیں کہ خیریت تو ہے، تم دونوں صبح ہی صبح کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے اماں کو بتایا کہ فائزہ کی طبیعت صبح بہت خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں اسے ہسپتال لے گیا تھا۔ میری بات سن کے اماں بہت پریشان ہو گئیں اور دعائیں پڑھ کر فائزہ پر پھونکنے لگی۔ اماں کو یقین تھا کہ فائزہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ خاندان والوں کی بد نظری ہے، کیونکہ فائزہ کو سبھی لوگوں نے بہت نظر لگائی تھی۔ اماں نے فائزہ کی نظر بھی اتاری اور ایک بزرگ کے پاس دم کروانے لے جانے کا کہنے لگی۔ فائزہ نے اماں کو کہیں بھی جانے سے منع کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ دوا کھا کر تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی ہے۔ میں فائزہ کو لے کر کمرے میں آ گیا اور وہ دوا کھا کر فوراً ہی سو گئی۔ میں اپنی نازک اور خوبصورت سی نئی نویلی دلہن کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بہت گہری نیند سو رہی تھی
اور میں بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت ہی معصومیت تھی۔ میں پہلی دفعہ فائزہ کے چہرے کو اتنے غور سے دیکھ رہا تھا اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں بہت ہی خوش قسمت ہوں جو مجھے اتنی پیاری بیوی ملی ہے۔ شدید پیٹ کی تکلیف کے باوجود بھی فائزہ نے پردہ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ پوری طرح نقاب کر کے میرے ساتھ ہسپتال گئی تھی۔ میں ایسی ہی نیک بیوی کی خواہش رکھتا تھا اور خدا نے میری دعا قبول کر لی تھی۔ فائزہ آدھا دن سوتی رہی اور جب سو کر اٹھی تو وہ اماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے لگی۔ اماں نے اسے لاکھ منع کیا لیکن اس نے اماں کی ایک نہ سنی اور سارا گھر صاف کر دیا۔ وہ خود ہی باورچی خانے میں چلی گئی اور رات کا کھانا بنانے لگی۔ اماں بار بار اسے کہہ رہی تھیں کہ تمہارے ہاتھوں کی مہندی پھیکی پڑ جائے گی، کچھ دن خرم کے ساتھ وقت گزار لو، پھر تو تمہیں ہی گھر دیکھنا ہے۔ اماں کی بات سن کر فائزہ مسکراتی ہوئی کہنے لگی کہ آپ پریشان نہ ہو، گھر اور گھر کی تمام ذمہ داریاں میری ہیں۔ اماں میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ تم بلا وجہ ہی ساس بہو کے جھگڑوں کو لے کر شادی نہیں کر رہے تھے۔ دیکھ لو میری بہو کتنی پیاری ہے، شادی کو ایک دن بھی نہیں ہوا اور سارا گھر سنبھال لیا۔ فائزہ نے بہت ہی لذیذ اور عمدہ کھانا بنایا تھا۔ اماں تو تعریف کرتے نہیں تھک رہی تھی اور میں بھی بہت خوش تھا۔ رات فائزہ سارے کام نپٹا کر کمرے میں آئی تو نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ شاید اس نے نفلوں کی نیت باندھی تھی کیونکہ وہ کافی دیر سے نماز میں مشغول تھی۔ میں بستر پر لیٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت ہی سکون اور اطمینان تھا۔ وہ نماز میں اس قدر محو تھی کہ اسے شاید میری موجودگی کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ فائزہ کا انتظار کرتے کرتے مجھے 2 گھنٹے ہونے والے تھے لیکن اس کے نوافل ختم نہیں ہوئے تھے اور پھر مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب مجھے نیند لگ گئی۔ میں پچھلی رات کا بھی جاگا ہوا تھا اور سارا دن بھی نہیں سو سکا تھا، اسی لیے اتنی گہری نیند سویا کہ پھر صبح ہی آنکھ کھلی۔ فائزہ شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ میں نے اسے اشارے سے اپنے قریب بلایا تو وہ فوراً ہی چلی آئی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ میں ناشتہ تیار کرنے جا رہی ہوں، آپ بھی فریش ہو کر آ جائیں۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اسے زبردستی کھینچ کر اپنے قریب کر لیا، لیکن اس وقت میری جان نکل گئی جب وہ پیٹ کے درد سے مچھلی کی طرح تڑپنے لگی اور پھر تڑپتے تڑپتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فائزہ کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ شیشے کے آگے کھڑی تیار ہو رہی تھی اور پھر اچانک ایسا شدید درد کیسے ہو گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے فوراً ہسپتال لے کر بھاگا اور اسی ہسپتال لے گیا جہاں پچھلی رات لے گیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا ہسپتال تھا جہاں 1-2 ڈاکٹر ہی بیٹھا کرتے تھے۔ آج بھی مجھے وہی ڈاکٹر مل گیا۔ پہلے تو اس نے فائزہ کو ہوش دلایا، پھر وہ فائزہ کو لے کر الٹرا ساؤنڈ روم میں چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد فائزہ الٹرا ساؤنڈ روم سے باہر نکلی تو اس کے چہرے پر تکلیف کے کوئی آثار نہ تھے بلکہ ایک مسکراہٹ تھی۔ میں اس کا چہرہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ صرف الٹرا ساؤنڈ کرنے سے ہی اس کا درد ختم ہو جاتا۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھیں اور ہمیں واپس گھر بھیج دیا۔ جیسے ہی ہم گھر پہنچے تو اماں کہنے لگیں، مجھے یقین ہے کہ کسی نے میری بہو پر کالا جادو کروایا ہے اور میں اس کا علاج کرانا چاہتی ہوں۔ میرے اور فائزہ کے بہت منع کرنے کے باوجود بھی اماں خود ہی کسی پیر کے پاس چلی گئیں اور بہت سے تعویذ لے آئیں۔ فائزہ ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیاں کھا کر ایک دفعہ پھر سو چکی تھی اور میں پریشانی سے سارے گھر میں چکر کاٹ رہا تھا۔ میں ایک مرد تھا اور میرے کچھ فطری تقاضے تھے۔ میرے لیے خود کو روکنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن فائزہ کی تکلیف اور اس کی کم عمری کو دیکھتے ہوئے میں نے خود پر قابو کیا ہوا تھا۔ جو بات میرے لیے بہت ہی زیادہ عجیب تھی وہ یہی تھی کہ صرف الٹرا ساؤنڈ کرنے سے ہی میری بیوی کی تکلیف کیسے ختم ہو جایا کرتی تھی، جبکہ دوائی تو وہ گھر آ کر کھاتی تھی اور اس کا درد بھی اسی وقت اٹھتا تھا جب میں اس کی قربت چاہتا تھا۔ شاید اماں ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ ہمارے رشتے کو بری طرح نظر لگ گئی تھی اور میں فائزہ سے ابھی تک دور تھا۔ فائزہ سو کر اٹھی تو بالکل ٹھیک تھی اور گھر کے سارے کام کاج بھی کر رہی تھی۔ رات وہ کمرے میں آئی تو میں نے اس سے کہا کہ آج وہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے۔ فائزہ کہنے لگی کہ اس کے لیے نوافل کی ادائیگی بہت ضروری ہے کیونکہ اس نے ہمارے رشتے کے لیے منت مانگی تھی۔ ہم دونوں کی خوشگوار زندگی کے لیے وہ روزانہ رات کو نوافل کی ادائیگی ضرور کرے گی۔ میں فائزہ کو روکنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ جلدی سے نوافل کی ادائیگی کر کے میرے پاس چلی آئے۔ 2 گھنٹے تک فائزہ نے نوافل ادا کیے
اور جب وہ بستر پر آئی تو مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حیرت سے مجھ سے پوچھنے لگی، خرم آج آپ کو نیند نہیں آئی کیا؟ میں نے مسکرا کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور کہا کہ اب میں یہ جدائی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں اور اس کا ساتھ چاہتا ہوں۔ میں محبت سے اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا اور اس کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات آ رہے تھے، جیسے اسے میرا یہ سب کرنا اچھا نہیں لگ رہا ہو۔ کچھ دیر اس کی چوڑیوں سے کھیلنے کے بعد جیسے ہی میں نے اسے اپنے سینے سے لگانا چاہا، وہ پیٹ کے درد سے تڑپنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ میرے بازو میں جھول گئی تھی اور اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ مجھے اس پر کچھ شک ہونے لگا کہ سارا وقت وہ ٹھیک رہتی، لیکن میری قربت میں ہی اسے سارے درد کیوں اٹھتے۔ میں نے اسے بستر پر ایسے ہی لٹا دیا اور خود اس کا برقع پہن کر گھر سے نکل گیا۔ اماں تو اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھیں اور فائزہ ہوش میں نہیں تھی۔ میں ڈاکٹر کے ساتھ فائزہ کے روپ میں الٹرا ساؤنڈ روم میں چلا گیا۔ میرا اور فائزہ کا قد کاٹ ایک جیسا ہی تھا، اسی لیے ڈاکٹر کو شک نہ ہو سکا۔ الٹرا ساؤنڈ روم میں لے جا کر ڈاکٹر نے مجھے کرسی پر بٹھا دیا اور کہنے لگا کہ آج خرم تمہارے ساتھ نہیں آیا۔ میں نے اشارے سے کہہ دیا کہ وہ باہر ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پھر سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ مجھے فائزہ سمجھ کر مجھ سے میرے دن بھر کی مصروفیات اور خرم کے رویے کے متعلق سوالات کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ سوال پوچھا کہ خرم کے قریب جاتے ہی تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے، تو میرے سر پر ساتوں آسمان گر پڑے کہ یہ ڈاکٹر کیسے میرے اور میری بیوی کے بارے میں ایسے سوال پوچھ سکتا ہے۔ وہ ہماری خلوت کے حوالے سے جو سوال پوچھ رہا تھا وہ میری مردانگی پر ایک کاری ضرب تھی۔ مجھ سے ڈاکٹر کے سوالات برداشت نہ ہوئے تو میں نقاب ہٹا کر اس کے آگے کھڑا ہو گیا اور میرا چہرہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس ڈاکٹر کو زمین میں اتار دوں۔ میں غصے میں چیخنے لگا اور اس سے پوچھنے لگا کہ سچ سچ بتاؤ، میری بیوی سے تمہارا کیا تعلق ہے اور الٹرا ساؤنڈ کے بہانے تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ میں اپنی جس بیوی کو نیک اور شریف سمجھ رہا تھا وہ تو اپنے برقعے کی آڑ میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ چکر چلائے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر آرام سے کہنے لگا کہ پہلے آپ میری بات سن لیجئے اور پھر ہی میرے اور فائزہ کے حوالے سے کوئی بات کہیے گا۔ میرا اور فائزہ کا کوئی تعلق نہیں، وہ میری مریضہ ہے اور میں اس کا علاج کر رہا ہوں، لیکن اس بات سے آپ واقف نہیں ہیں کہ فائزہ کو دراصل کیا بیماری ہے۔ فائزہ میری خالہ کی بیٹی ہے اور میں اسے بچپن سے جانتا ہوں۔ دراصل فائزہ کے ماں باپ ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے آئے تھے اور فائزہ کے گھر کا ماحول بہت ہی زیادہ تناؤ کا شکار تھا، جس کی وجہ سے فائزہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو گئی اور میاں بیوی کا رشتہ اسے بہت ہی مشکل لگنے لگا۔ فائزہ کے والد کبھی کبھی اس کی ماں کو اس قدر مارتے کہ ان کا چہرہ نیلو نیل ہو جاتا اور فائزہ سارا دن اسٹور میں بند ہو کر روتی رہتی۔ اسی لیے وہ بہت زیادہ عبادت گزار اور نیک بھی ہو گئی تھی، کیونکہ اسے صرف نماز میں ہی سکون حاصل ہوتا تھا۔ جیسے ہی فائزہ کا اور آپ کا رشتہ ہوا تو اسے شادی کے بارے میں سوچ کر بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ اسے یہی محسوس ہوتا کہ آپ جب بھی اس کے قریب آئیں گے اس پر ظلم کریں گے۔ میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں اور مجھے فائزہ کا مسئلہ بہت اچھی طرح معلوم ہے، اس لیے میں نے شادی سے پہلے ہی اس کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ماضی کے کڑوے دنوں کی یادوں کی وجہ سے اس کا آنے والا کل بھی برباد ہو جائے۔ میں نے ہی اس سے یہ بات آپ کو بتانے سے منع کی تھی، کیونکہ بہت سے لوگ اس طرح کی بیماری کو پاگل پن سمجھ لیتے ہیں اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ اسے پاگل قرار نہ دے دیں۔ یہ ایک ذہنی بیماری ہے جس کا علاج صرف اور صرف کاؤنسلنگ ہے۔ جب بھی آپ فائزہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے تو خوف کی وجہ سے اسے پیٹ کا درد محسوس ہوتا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتی۔ جب آپ اسے ہسپتال لاتے تو میں اسے دوبارہ سے سمجھاتا کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ 1 گھنٹے کی کاؤنسلنگ کے بعد اسے سکون محسوس ہوتا اور وہ نیند کی دوا لے کر آپ کے ساتھ واپس چلی جاتی۔ فائزہ ایک بہتر اور خوشیوں بھری زندگی گزارنے کا حق رکھتی ہے، لیکن اس کے ماں باپ کے رویے نے اسے ایک ذہنی بیمار انسان بنا دیا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی محبت اور توجہ کے ساتھ کچھ وقت فائزہ کے ساتھ گزار لیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اس کے دل سے سارے خوف نکل جائیں گے۔ جس دن وہ یہ بات سمجھ گئی کہ ہر آدمی اس کے باپ کی طرح ظالم نہیں ہوتا اور اپنی بیوی کو زود و کوپ نہیں کرتا، اس دن آپ دونوں کے درمیان ایک مثالی رشتہ قائم ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت تک آپ کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا اور اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچانی ہوگی۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا
کہ میں تو اپنی باپردہ اور نیک بیوی کے کردار پر شک کر رہا تھا، جبکہ وہ اپنے ماضی کی وجہ سے بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہی تھی۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ میں نے بنا سچ جانے ہی فائزہ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی، ورنہ شاید اسے اس بات کا پوری طرح یقین ہو جاتا کہ ہر مرد اس کے باپ کی طرح ظالم ہوتا ہے۔ مجھے فائزہ سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی اور میں اسے ایک اچھی اور بہتر زندگی دینے کی خواہش رکھتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے وعدہ کیا کہ میں کچھ وقت اپنے جذبات پر قابو رکھوں گا، کیونکہ مجھے میری بیوی ایک نارمل انسان کے روپ میں چاہیے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں روز فائزہ کو خود علاج کے لیے لاؤں گا، اور جب تک فائزہ ٹھیک نہیں ہو جائے گی میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ ہم لوگ ذہنی مسائل اور بیماریوں کو پاگل پن قرار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس بات کو چھپانا پسند کرتے ہیں کہ وہ ڈپریشن سے گزر رہے ہیں، جبکہ ایسے مریضوں کو ہماری زیادہ توجہ اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ سکیں۔ میں 30 سال کا ایک میچور مرد تھا اور میرے لیے یہ بات سمجھنا مشکل نہیں تھی، اسی لیے میں نے فائزہ کا پوری طرح علاج شروع کروا دیا۔ ہمارے معاشرے کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر ہم کسی کو ڈپریشن کا شکار پائیں تو اس کی مدد کریں، نہ کہ اسے پاگل قرار دے دیں یا بد کرداری کے الزام لگائیں۔